अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। कोशिश यही है जनाब कि आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है, ख़ास मौका है, बड़ा दिन है, और इस बड़े दिन के हवाले से एक अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम देने में आज भी हम आपको जो है वो कामयाब हों। एक छोटी सी नेकी जिसे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इब्तदा जब जुम्मे की होती है तो जुम्मतुल मुबारक को तमाम दिनों पर अफजल दिन, सबसे बड़ा दिन करार दिया गया। इस दिन की फजीलत और अहमियत इसलिए भी बुलंद है कि इस दिन में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करने का जो सवाब है उसको लातदाद नेकियों में जो है वो गिना जाता है कि जो 100 बार, 1000 बार या 2000 बार या जितनी भी आप दफ़ा जो है वो दरूद पाक का नजराना अकीदत बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं तो उतनी ही नेकियां हिस्से में लिखी जाती हैं। फिर सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक काम जो अल्लाह और बंदा साथ साथ करते हैं वो है दरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करना। ये इतनी खूबसूरत बात है कि देखिए कि अल्लाह जो कादिर है हर चीज़ पे, जिसने दुनिया तख्लीक कर दी, इंसान तख्लीक कर दिया, मोहब्बत के लिए ये कायनात तख्लीक कर दी, अल्लाह और बंदा एक काम अपने महबूब पर साथ साथ जो है वो कर रहे हैं, और वो क्या है कि दरूद पाक का नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है। इतनी बड़ी फजीलत है दरूद पाक को पढ़ने की। तो आज बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे भाई नकीब हैं साहबजादा हाफिज मोहम्मद ज़हीर अली जमाती साहब, तशरीफ फरमाए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक का खास करम है, और ख़ास तौर पर कोहिनूर टीवी का ये प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, और बड़े दूर दराज से हम मैसेजेस और कॉल्स भी आते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, कोहिनूर की पूरी टीम को मुबारकबाद अच्छे प्रोग्राम पर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आज का टॉपिक बहुत अहम है, एक तो दरूद पाक की फजीलत और अहमियत के हवाले से, और दूसरा हम आज प्रोग्राम में इल्म के हवाले से भी बात करेंगे कि कुरान ने जब इब्तदा की इकरा पढ़ इल्म हासिल करने का कहा गया, फिर फरमाया ये भी गया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो ये सारी बातों की वजाहत जो है आज प्रोग्राम में होगी, लेकिन इब्तदा क्योंकि जुम्मतुल मुबारक के खास और बड़े दिन के मौके पर है तो दरूद पाक से करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आज का टॉपिक आपने इल्म के हवाले से और दरूद पाक के हवाले से चुना है। दरूद पाक के हवाले से इतना अर्ज करना चाहूँगा, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि मेरे आका ने फरमाया जो कोई शख्स मुझ पर जुम्मा के रोज़ खुसूसन दरूद पाक पढ़ता है उसका दरूद मैं खुद अपने कानों से समाअत करता हूँ। एक हदीस पाक आपने 12 मरतबा सुनी होगी जिसका आधा हिस्सा पेश किया जाता है। आज मैं चाहूँगा कि मुकम्मल वो हदीस पाक पेश करूँ, और ये हदीस पाक दलाइलुल खैरात शरीफ हज़रत मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। दलाइलुल खैरात बड़ी मशहूर किताब है, अक्सर घरों में लाजमन ये किताब दरूद पाक के हवाले से मौजूद होती है। पहले मैं वजह पेश कर दूं कि इस किताब को लिखने की वजह कैसे पेश आई। हज़रत मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफ़र पे जा रहे थे तो रस्ते में नमाज का वक्त हो गया, वज़ू के लिए पानी दरकार था। पुराने वक्तों की बात है, कुएँ से पानी निकाला जाता था। एक कुएँ के पास पहुँचे, पानी तो मैसर आ गया लेकिन पानी निकालने के लिए डोल दस्तयाब नहीं था। इर्द गिर्द देखा, एक घर नज़र आया, घर के पास गए, दरवाज़ा बजाया, खटखटाया। एक छोटी बच्ची बाहर आई, कहने लगे कि मुझे कुछ डोल मिल जाए ताकि मैं इस कुएं से पानी लेकर वजू करके नमाज अदा कर सकूं। सही। तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने बताया मेरा नाम मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली है। कहने लगे आपके चर्चे तो दुनिया के शर्क व गर्ब में है, आपको तो दुनिया का हर बंदा जानता है। इल्म के हवाले से आपने बात की तो मैंने सोचा उसी हवाले से एक बात आ जाए। आपके इल्म के डंके तो पूरी दुनिया में बज रहे हैं, तो आप एक पानी लेने के मोहताज हैं। फरमान लगी चलो मेरे साथ चलें, मैं आपको पानी देती हूँ। जब कुएं के पास पहुंची वो बच्ची तो उसने अपना लुआब दहन, अपना थूक जो है वो कुएं के अंदर डाला, पानी बाहर आ गया। हज़रत मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली परेशान रह गए, सारी ज़िंदगी में किताबें खंगालता रहा, इल्म के पीछे भागता रहा, पढ़ता रहा, ये कैसा इल्म है जो मेरे पास नहीं। तो वो बच्ची कहने लगी ये इल्म की बात नहीं है, ये मोहब्बत रसूल की बात है। कहने लगे कि आप इतना अच्छा काम जो कर दिया जो हमसे नहीं हुआ, वजह क्या है, क्या करती हैं आप? वो कहने लगी मैं दिन रात अपने नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, उस दरूद की बरकत है कि पानी खुद ब खुद बाहर आ गया। सुभान अल्लाह। तो उसी दलाइलुल खैरात शरीफ में हज़रत मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो बंदा एक मरतबा हुजूर सैयद आलम की बारगाह में खुलूस दिल से दरूद पढ़ता है, रब्ब कायनात अपनी रहमत कामिला से उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ फरमाता है। बेशक।
اب ہم کوئی نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دایاں فرشتہ حرکت میں آتا ہے، وہ ہماری نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے. معاذ اللہ کوئی خطا ہو جائے، بایاں فرشتہ حرکت میں آتا ہے، خطا لکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں درود ایسی عبادت ہے کہ اس میں رب کائنات بھی شریک ہوتا ہے، کہ وہ جو کسی کام میں شریک ہے نہیں، وہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن درود پاک وہ اس میں شامل ہو رہا ہے. تو وہ رب کائنات 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، فرشتے دونوں حرکت میں آتے ہیں. یہاں تک حدیث پاک آپ نے سنی ہے، 12 مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، لیکن اگلا حصہ جو ایمان کو تازہ کرنے والا میں اپنے ویور کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، رب کائنات اس کے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام حضور کے سامنے تشریف فرمائے، حیرت کے ساتھ حضور سید عالم سے دستبست عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کی کائنات تو فرشتوں سے بھری ہے، رب کی عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے ایک بچے کی حفاظت کے لیے کم و پیش 70 فرشتے. بچہ سوتا ہے اس کے کان میں کوئی چیز نہیں جاتی، ناک میں منہ میں کوئی چیز نہیں جاتی، وجہ کیا ہے کہ فرشتے حفاظت کے لیے. یا رسول اللہ بارش کا ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر آتا ہے. حضور کی بارگاہ ہے، 70,000 صبح جاتے ہیں، 70,000 شام، جو ایک بار جاتا ہے قیامت تک باری نہیں آئے گی. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے بھری ہے. یا رسول اللہ ہمارے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے جو رب کائنات فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اس فرشتے کی رب ڈیوٹی کا لگاتا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے. قربان جائیے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ایک دفعہ درود پڑھے، اس کے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے رب کائنات جو فرشتہ پیدا فرماتا ہے، قربان جائیے رحمت للعالمین کے. کیسے رحمت للعالمین ہے؟ آپ نے فرمایا اس درود پڑھنے والے کے لیے وہ فرشتہ قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. دیکھیں کیسا غفور رحیم ہمارا رب ہے، اور کیسا رحمت للعالمین ہمارا آقا ہے کہ انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے صالح ثواب کو جاری رکھا. کوئی مرنے کے بعد 1 سال یاد رہتا ہے، کوئی 2 سال رشتہ دار احباب آل اولاد، لیکن قیامت تک یہ فرشتہ ہمارے درود پڑھنے سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بڑی جو ہے فضیلت ہے درود پاک کو پڑھنے کی، اور جو درود پاک کا جو ورد جاری ہو جائے، جس کا قلب جاری ہو جائے. کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا حافظ صاحب کہ جب درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہو جاتی ہے کہ ان کا قلب جاری ہو جاتا ہے. یہ قلب جاری ہونا کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے جو ہے وہ سینسر چیز ہوتی ہے، یہ کیسے آپ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، یہ کیا ایک کیفیت کا نام ہے؟ اس کو یہ ایک روحانی معاملات میں چلا جاتا ہے. علم تو ہے لفظ جو ہم نے کتاب پر دیکھے. ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے پیارے، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے ایک فلاسفر کا بات چیت ہو گئی جو کہ بڑے مشہور تھے اپنے دور میں، حضرت ابو علی سینا. میں کہوں گا ان کو حضرت کے نام سے جانوں گا کیونکہ بڑے اچھے بزرگ گزرے ہیں، اور فلاسفر بھی گزرے ہیں، سائنسدان بھی گزرے. ابو علی سینا اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں تکرار ہو گیا. ابو علی سینا کا یہ کہنا تھا کہ جو لفظ ہیں یہ صرف لفظ کے حد تک ہیں. ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کا، حضور سید عالم کا ذکر کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک لفظ ہیں. تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں. ابو علی سینا کہتے ہیں کہ ایک ہے لفظ کی معنی حقیقت، ایک ہے معنوی، ایک شکلی، اور ایک خارجی. خارجی یہ ہے کہ لفظ ہے آگ. ایک مثال کے طور پر میں آپ کو پیش کروں، لفظ آگ ہم نے لیا، ہمارے ذہن میں ایک اس کی شکل بن گئی، وہ ہے لفظ شکلی. ایک ہے آگ حقیقی، وہ ہے ہم آگ جلائیں تو وہ جلانے کا کام کرتی ہے. اور ایک لفظ آگ ہم نے کتاب پہ لکھا، وہ جلاتی نہیں ہے. اور ایک ہم آگ کی شکل بنا دیں. یہ 4 چیزیں انہوں نے کہا جو مختلف چیزیں ہیں، اس پہ اثر نہیں ہوتا. شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اللہ والے تھے، ان کا قلب جاری تھا اور علم کی دنیا میں بڑا نام تھا اور روحانیت بھی ساتھ رکھتے تھے. انہوں نے فرمایا کافی بحث مباحثہ ہوتا لگا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. تو انہیں جلال میں آ کر نہ کچھ نازیبا الفاظ ابو علی سینا کو کہہ دیا. وہ آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے یہ حضرت آپ نے کیا کہہ دیا، آپ تو بڑے ولی کامل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم دین ہیں، یہ لفظ آپ کے منہ سے زیب نہیں دیتے. جب وہ آگ بگولا ہوئے تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں نے آپ کو صرف لفظ کہے ہیں، اس لفظوں کی تاثیر سے آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے تیور بدل گئے، آپ کا مزاج بدل گیا. جب نازیبہ کلمات کا یہ اثر ہے کہ آپ کے چہرے کا تیور بدل گیا، تو جب اللہ کا اسم لیں گے، اللہ کے رسول کا اسم لیں گے، نام لیں گے، تو اس کی برکتیں یقیناً ہمارے شامل حال ہو جائیں گی. تو یہ جو لفظوں کا اندرونی جو معاملہ ہے، اندرونی روحانیت ہے، وہ یقیناً ہمیں ملتی ہے. بالفرض اب آپ نے بات کی اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید جو نزول ہوا، تو جب یہ آیات ابتدائی آیات نازل ہوئی غار حرا میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، کہنے لگے اقرا. آقا نے فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھتا. پھر فرمایا اقرا،
میرے آقا نے فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھنے والا یا میں نہیں پڑھتا. تیسری دفعہ کہا، میرے آقا نے کہا نہیں پڑھتا. جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق کہ آپ پڑھیے اللہ کے نام سے، تو پھر میرے آقا نے اس آیت کو پڑھا. تو یہ ہے کہ یہ ہے صرف لفظی معنوی کے حساب سے. حضور سید عالم نے ان لفظوں کو پڑھا، سینے پہ قرآن اترا. سبحان اللہ. قرآن شریف میں آتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کریم جلہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اگر میں پتھر پہ نازل کرتا، پہاڑ پہ نازل کرتا، ریزہ ریزہ ہو جاتے. کتنا پیارا وہ مضبوط قلب اطہر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل کیا. وہ علم کے موتی سید عالم نے ہمیں عطا فرمائے. بے شک بے شک صحیح، بہت خوبصورت جو ہے وہ بات. اور دیکھیے کہ جن کی محبت میں یہ ساری کائنات تخلیق کر دی گئی، جن کی محبت میں یہ کائنات بنا دی گئی، ان کی محبت میں انہی محبوب کے دل پر قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل فرمایا. کتنی خوبصورت بات. اور انہی کی تعریف پورا قرآن پاک جو ہے وہ آپ کھول کر دیکھیے، ترجمے سے پڑھیے تو ہر جگہ جو ہے وہ اپنے محبوب کو بڑے ہی پیار والے انداز سے جو ہے پکارا ہے میرے اللہ نے، اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ جو ہے وہ ان کے لیے چنے ہیں. کہیں واللیل کے ذکر کا، زلف کا ذکر کر دیا ہے، تو کہیں جو ہے والدعا کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے، کہیں چہرے کو چاند سے تشبیہ دے دی ہے، تو کہیں جو ہے وہ کیا خوبصورت جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ جو محبت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ علم سے آپ کی روشنائی کروانا، آپ کا علم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محو کرنا اور اپنے آپ سے سیکھنا، یہ بڑی بات ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے جتنے بھی عالم دین ہیں، جتنے بھی انبیاء اولیاء اکرام ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر ابائی تعلیم ان کی کہاں سے تھی، پھر آگے جا کے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور پھر قرآن پاک کی تعلیم جو ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہے. یعنی ہر جگہ تعلیم کا ذکر ہے کہ پڑھے لکھے تعلیمی یافتہ لوگوں کی قدر اسلام نے ظاہر کی، اور آج معاشرہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کے حوالے سے تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہر بندے کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہے. آج کل کے دور میں بالکل مشکل نہیں رہا تعلیم حاصل کرنا. انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اسکول کالجز میں اتنی فیسلٹیز مل گئی ہیں کہ آج کل کے دور میں علم حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا. آن لائن کلاسز کرونا نے ہمیں جاری کر دی. اب تو یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے، اور بلکہ ہونا چاہیے، ہر گھر کی ضرورت ہے. پہلا دور تھا جب علم حاصل کیا جاتا تھا تب نہ اتنی سہولیت ہوتی، لیکن پھر بھی دیکھیں علم دین حاصل کیا جاتا تھا. مجھے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. حضرت ہارون رشید، وہ حضرت بہلول دانا کا دور چل رہے ہیں، ان کے علم کے ڈنکے بچ رہے ہیں. جی بہلول دانا بڑے عالم فاضل تھے، اللہ والے بھی تھے، روحانی علم بھی تھا، دنیا کا علم بھی تھا. بلکہ وہ ایک جگہ سمندر کے کنارے بیٹھے ریت کے ساتھ کچے مکان بنا رہے تھے. ہارون رشید اور اس کی زوجہ کا ساتھ گزر ہوا تو کہنے لگے کتنے کا یہ آپ گھر دیں گے؟ کہنا یہ یہاں کا گھر نہیں، جنت کا گھر ہے، تمہیں میں 10 درہم میں مثال کے طور پر دوں گا. تو اس نے وہ فوراً خرید لیا. خریدنے کے بعد جب ہارون رشید کو پتہ چلا، فرمان لگے یہ تم نے کیا کیا، یہ تو تم نے اس نے لوٹ لیا. تم وہ تو ادنا سا دانا سا اور پاگل سا بندہ بیٹھا ہے، تم پاگل ہو گئی ہے، تم نے کیوں خرید لیا؟ کوئی دنائی سے کام لیتی، علم و شعور سے کام لیتی. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اندر کے علم کی بات کی ہوتی ہے. تو جب وہ گھر آیا، خواب دیکھا کہ خواب میں جنت کی سیر کر رہا ہے، اور ایک بڑا سارا محل ہے جس کے اوپر اس کی بیوی کا نام لکھا. داخل ہونے لگا تو دربان نے روک دیا. فرمان لگے نہیں یہ تمہارا نہیں، یہ تمہاری بیوی کا گھر ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہتے یہ تو اس نے بہلول سے خریدا ہے، تم نے نہیں خریدا. صبح آنکھ کھلی، واپس سمندر کے کنارے پر آیا، بہلول دانا سے کہنے لگا یہ گھر مجھے بھی دو. تو اس نے بھاری بھرکم قیمت مانگی، کہتا اب اتنے کی ملے گی. تو کہنے لگا رات تو تم نے 10 درہم کا دیا ہے اور آج زیادہ مانگ رہے ہو. کہتے ہیں انہوں نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا اور تم دیکھ کر آئے ہو. تو یہ جو علم جو ہے، یہ علم اگر اس بادشاہ کو پہلے ہو جاتا کہ علم کی قدر کیا ہے، چیز کیا ہے، تو جنت کا گھر اسے سستا مل جاتا. لیکن جس نے علم کی قدر نہ کی اس کو پھر وہ سودے مہنگے پڑ جاتے ہیں. وہی بہلول دانا اپنی گلی سے گزر رہے ہیں کہ بادشاہ نے طلب کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو اس میں بڑی پیاری بات ہے، میں ذہن میں آگے تو میں کرتا چلوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو کہنے لگے کہ بہلول دانا کو طلب کرو میرے دربار میں، کیونکہ محل اونچا تھا. ادھر سے کمند ڈالی گئی، بہلول دانا کو اٹھا کے بادشاہ کے دربار میں سامنے پیش کر دیا گیا. ہارون رشید نے ایک سوال کیا بہلول دانا سے کہ آپ کے علم کے ڈنکے بڑے بچ رہے ہیں، آپ کی شہرت گلی گلی نگر نگر ہے، یہاں تک کہ میں بادشاہ ہوں، ملکہ میرے پاس بھی نہیں آتے ہیں، اس لیے آپ کو زبردستی بلایا گیا، معذرت بھی کی. کہنے لگے کہ آپ مجھے صرف اتنا نسخہ بتا دیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد رب تک پہنچنے کا راستہ کیسے ہے، آپ رب کے پاس کیسے پہنچے. تو بڑا ایمان کو تازہ کرنے والا انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا. کہنے لگے کہ رب کے پاس میں ایسے ہی پہنچا ہوں جیسے آپ کے دربار میں پہنچا. سبحان اللہ. بادشاہ کہنے لگا کہ سوال میں نے کچھ اور کیا ہے، تم جواب کچھ اور دیتے ہو، میرے پلے پڑی نہیں، بات سمجھ آئی نہیں، بات سمجھائیے کہ بات ہے کیا. کہنے لگے بہلول دانا کہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا بادشاہ سلامت کی، پہلے میں کچھ عرضی لکھتا،
وہ آپ کے دربان کو دیتا، دربان آپ تک پہنچاتا نہ پہنچاتا، بالفرض آپ کے پاس پہنچ بھی جاتی، پھر آپ مجھے خط لکھتے، میں آتا 100 مراحل سے گزر کر آپ کی بارگاہ میں آتا، پھر اپنا مدعا پیش کرتا، آپ کو طلب ہوئی میری، آپ نے کمند ڈالی، مجھے اٹھا کر اوپر لے آئے، تو میں اگر رب کی بارگاہ میں جستجو کرتا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا، چلا کشی کرتا، عبادت ریاضات کرتا، روزے حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا، اتنی لگن کے ساتھ، رب مالک ہے مجھے بلاتا نہ بلاتا اپنی بارگاہ میں، میں جو آپ کی بارگاہ میں آیا آپ کے کہنے سے، تو میں رب کا جو مقرر بندہ ہوں، اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بنا ہوں، تو رب جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ بالکل بے شک، اور یہ حق ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، بے شک، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور یہ آپ نہ کسی سے کسی کی عزت چھین سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو ذلت دے سکتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے۔ پوری دنیا مل کے بھی کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کے بھی کسی شخص کا برا کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ سچ اور حق ہے۔ تو پھر لوگ آج حسد کا شکار ہیں کیونکہ علم سے دور ہیں، جو علم والے ہیں انہی کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمان جاری کر دیا کہ جو علم والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھ کھلی ہے، جو علم والے نہیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اس پر ذرا تھوڑا تفصیلاً بیان کر دیں۔ اس میں یہ کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان جل شان ہے، وہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے جو میرا علم حاصل کر لیتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جو آپ نے بات کی۔ اللہ رب کائنات فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہاں تک مجھے بات سمجھ آئی، جب میں نے اگلا حصہ پڑھا تو میں ششدر رہ گیا، انگشت بدندار رہ گیا، حیرت میں گم ہو گیا کہ رب کائنات کیا فرمانا چاہتا ہے۔ پہلی 3 چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ رب کسی کے ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جائے جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جائے، سمجھ آنے والی بات ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات، میں بڑا پریشان اور سوچتا رہ گیا اس بارے میں، تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ تھا کہ رب کائنات اس بندے کے پاؤں بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ خدا کے سوا کسی اور مقام پہ چلتا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا فرما دیتا ہے، جس کو علم کی روشنی مل جاتی ہے، علم کا نور مل جاتا ہے، وہ پھر اسی نور کے راستے پر چلتا ہوا اس حقیقت کو پا لیتا ہے، جس کی حقیقت کو پانے کے لیے حضور سید عالم دنیا میں مبعوث کیے گئے، نبی آئے، پھر نبیوں کی وراثت میں اللہ تعالیٰ کا آخری محبوب آئے، حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو میرے نبی نے فرمایا میرے بعد یا تو میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولیاء کرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے مشن کو چلا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء، علم کی بات ہوئی نا، میرے آقا نے فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے امت کا۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت بنایا، رب ہمیں پتھر بنا دیتا، خالق کائنات اس کی مرضی، شجر حجر بناتا، کچھ بھی بنا دیتا، رب خالق کائنات ہے۔ جب انسان کی تخلیق دیکھیں نا کہ انسان کتنا خوبصورت، ایک گوشت کے لوتھڑے سے بنا ہوا، مٹی سے بنا ہوا ایک ایسا پتلا ہے جو بولتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ سائنسی ایجادات کر دی ہیں ایک انسان نے اتنی بڑی مشینری بنا دی کہ جس نے جو ہے وہ سڑکیں بنا دی، جس نے جو ہے وہ اتنے، مطلب میں کبھی کبھی سوچ کے حیران رہ جاتی ہوں کہ ایک انسان، ایک عام انسان، اور وہ سائنٹسٹ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ پائلٹ ہے، اتنی بڑی بڑی مشینریوں سے کام لے رہا ہے، اور اللہ نے اس کو کتنی صلاحیت سے نوازا ہے۔ واقعی دنیا کی سب سے خوبصورت تخلیق انسان ہے، اسی لیے تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین اور بڑا درجہ انسان کو دیا گیا کہ اشرف المخلوقات بنا دیا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بالکل ہر چیز کائنات کی انسان کے اندر سمو دی ہے۔ اچھا، ہر انسان چاہے وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، مگر اس میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے، کہیں باتوں میں، کہیں انداز میں، کہیں آنکھوں میں، کہیں ناک میں، کہیں اور سلسلے جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ کسی کا رنگ گورا نہیں ہے تو نین نقش بہت اچھے ہیں، کوئی بہت خوبصورت ہے تو کوئی اور معاملات جو ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ حالات کتنی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو جہاں چاہتا ہے۔ انسان کے آنے میں بھی ترتیب ہے، اور انسان، میں نے جو بات گفتگو کر رہا تھا اسی کو میں آگے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، پھر کسی اور نبی کو امتی نہیں بنایا۔ ہمارا کتنا فخر ہے، ہمارے لیے خاصیت ہے۔ ایک ہوتے ہیں فضائل،
فضائل میں یہ ہے کہ میرا ناک ہے، میری زبان ہے، میرا کان ہے، میرا ناک ہے، ہر بندے کے اندر یہ فضائل موجود ہیں. کچھ خصائص ہوتے ہیں جو کسی خاص بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو یہ خصائص جو ہیں یہ انسان کو آپس میں اجاگر کرتے ہیں، اور یہ خصائص انسان خود بھی حاصل کر سکتا ہے. رب نے جو عقل شعور دی ہے اس کو استعمال کر کے انسان خصائص کو کیا تعلیم سے عقل اور شعور آتا ہے؟ بالکل، یہ تو ڈیفینیٹلی بات ایسی ہے. بہت سے تعلیمی یافتہ لوگ میں نے ایسے دیکھے جن میں شعور کی کمی تھی. تربیت ساتھ ضروری ہے. صحیح. اب ایک بات میں یہاں آپ کو بتا دوں تربیت کے حوالے سے. اب دیکھیں فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. فرعون کے گھر میں تربیت پانے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کی تربیت ایک عورت نے کی ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت عورت نے کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہوا کہ ان کی بیوی جو تھی وہ مرتد ہو گئی تھی، اسلام سے خارج ہو گئی تھی. اس کی تربیت ایک غیر مسلم نے کی تھی. تو تعلیم کے ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے. میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ کافر کے گھر نبی کی پرورش اور نبی کے گھر میں کافر کی پرورش. یہ 2 چیزیں جو ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے. جس کی تربیت اچھی ہوگی اس کا علم بھی کام آئے گا اور عمل بھی کام آئے گا. عمل بھی کام آئے گا. یہ علم اور عمل جو ساتھ ساتھ چلتا ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن وہیں جہالت کے انہی اندھیروں میں غرق رہتے ہیں کہ شعور نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. غلط کام کی طرف زیادہ جلدی راغب ہو جاتے ہیں، جبکہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے پیغمبر، نبیوں کی جو تربیت کی وہ ماں نے کی، عورت نے کی. ایک عورت جو ہے اس کی جو گود ہے وہ بچے کے لیے تربیت کا کام کرتی ہے. وہ آغوش صرف جو ہے وہ سلانے، لٹانے، پیار کرنے، چومنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہیں سے تربیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ ایک عورت جتنی اچھی ماں ہے، وہ جتنے اچھے طریقے سے اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، اس کا اتنا ہی اچھا بچہ معاشرے میں اتنی اچھی جو ہے وہ پریزنٹیشن دے رہا ہے. لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں تو تعلیمی یافتہ بچوں کے حالات دیکھ لیں کہ کیا ہے. جو تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، ڈگریاں تو لے رہے ہیں، مگر ماں باپ کی عزت جو ہے یا بڑوں کی عزت جو ہے وہ ان کو بالکل نہیں پتا، وہ صفر ہے اس میں. کیا وجوہات ہوئی؟ آج کل کے معاشرے میں اس سے تھوڑا سا نکلا جا رہا ہے کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پڑھی لکھی ماں کا جو فقدان تھا وہ دور ہونے کو ہے. اب تعلیم گھر گھر پہنچی ہے. پہلے جو دور تھا جہالت کا دور چل رہا تھا کہ عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی. بالکل. اب عورتوں کی تعلیم جیسے جیسے بڑھ رہی ہے آگے تربیت کا ماحول بھی بڑھ رہا ہے. عورت کی تعلیم اگر اچھی زیادہ ہوگی تو یقیناً بیٹے کی پرورش جو ہے وہ باپ نہیں کرتا، ماں کرتی ہے. تو جب پڑھی لکھی خاتون ہوگی، پڑھی لکھی عورت ہوگی، ایک کہتے ہیں نا کہ عورت کو جس نے تعلیم دے دی اس نے پورے خاندان کو تعلیم دے دی. بالکل صحیح بات. نسلیں سنوار لی. تو عورت کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. تعلیم و تربیت جو ہے گھر سے چلتی ہے. ہم یہاں بیٹوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، بیٹوں کے کھانے کا دھیان رکھتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. لیکن بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے جو کسی بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہو یا اچھا محسوس کرتے ہو. حالانکہ حضور سید عالم جب ولادت باسعادت ہوئی تو پہلے عورت کا مقام کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بالکل. ماؤں کی بولیاں لگا کرتی تھی بازاروں میں جا کر. بالکل. یہاں تک کہ بس بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں بتایا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کر آیا ہوں. تو وہ ایک لمبی حدیث پاک ہے. حضور اس کی قبر پہ بھی گئے، بیٹی کو زندہ کیا، پھر اس باپ نے بھی ایمان لیا ہے، بیٹی بھی ایمان لیا کہ حضور کے آنے سے پہلے عورت کو کیا مقام تھا اور حضور کے آنے کے بعد عورت کا مقام مرتبہ کیا ملا. جنت جس کے لیے ہم ساری زندگی گزارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں کہ اللہ مل جائے اور جنت مل جائے، اس جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. دیکھیں عورت اگر ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے نفس ایمان ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے. تو یہ عورت کا مقام جو ہے، عورت کو رب کائنات نے جو شان دی ہے یقیناً یہ بڑی عرفہ والا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک عورت ہی اگر اپنی شان کو نہ سمجھے، ایک عورت ہی اگر اپنے مقام کو نہ سمجھے، ایک عورت ہی اگر اپنے جو ہے وہ کردار کو نہ سمجھے تو پھر وہ عورت ہی نہیں ہے. خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے مقام کو جو بندہ سمجھ لیتا ہے چاہے عورت ہو یا مرد، وہ پھر زندگی میں ترقی کرتا ہے. انسان خود ہی کو نہیں سمجھ پاتا کہ میرے اندر کوالٹی کیا ہے، میرے اندر خصائص کیا ہیں، کس کو میں نے اجاگر کرنا ہے. انسان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کی تو وہ انجینئرنگ میں بھاگ رہا ہوتا ہے، یا والد کا پریشر ہوتا ہے یا والدین کا، کسی طرح سے بھی تم نے انجینئر بننا ہے. جس کے اندر جو خصائص ہیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے. یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ پھر رب کو بھی پہچان لیتا ہے. اور یہ بڑی سچی اور کھری بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر رب بستا ہے، اس کی شے رگ سے بھی زیادہ جو رب اس کے قریب ہے، اس کی تمام
چیزیں اور خصلتیں ایک انسان, کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ کے ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ کے ولی کو سوچ کے کسی کی شخصیت آپ کو بہت امپریس کرتی ہے, کسی کی شخصیت دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ واہ سبحان اللہ کیا شخصیت ہے, جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے, کہا یہ جاتا ہے. اس قدر خوبصورت ذکر کہہ دیا گیا کہ اللہ کے ولی کی وضاحت کر دی گئی نا کہ اگر آپ نے اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آ جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ بتائیے گا حافظ صاحب کہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو ہمیں ہماری تعلیم میں صرف سبجیکٹ سکھائے جاتے ہیں, آپ کو اس میں جو ہے چیپٹرز پڑھائے جاتے ہیں, لیکن ان چیپٹرز کے اندر کا لب لباب کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, یہ صرف کہانیوں میں ہی جو ہے وہ رہ جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو سلیبس ہم پڑھتے آ رہے ہیں کئی صدیوں سے, کئی سالوں سے, اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ایڈ ہونا چاہیے تھا جہاں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ اصل انسانیت ہے کیا؟ انسانیت تو ہم نے سیکھی نہیں. بالکل, ہم نے انسانیت کے حوالے سے, ہمیں ہمارے استاذہ نے جو سبق پڑھایا قرآن کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا جو لفظ آپ پڑھ لیں اس کو اپنی زندگی میں شعوری طور پر, عملی طور پر لے آئیں. صحیح. تو اصل میں علم کے ساتھ عمل کی کمی ہے. ہم پڑھنا تو جانتے ہیں, کتابیں پڑھ لی, کھنگالی, مسئلہ سامنے آ گیا, لیکن بظاہر خود اس میں عمل کرتے نظر نہیں آ رہے. تو عمل کا فقدان کی وجہ سے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس سلیبس کے اندر ماشاءاللہ جو چل رہا ہے, اس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, اچھے استاذہ کا کردار. آج کل تو جیسے ڈسپوزیبل ہر چیز ہو گئی ہے, استاذہ کرام بھی اس طرح سے ڈسپوزیبل ہو گئے. تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ صرف جو ہے نا حصول علم نہیں رہ گیا. آج کل کا حصول جو ہے اللہ ماشاءاللہ صرف شہرت رہ گئی ہے کہ میرا نام بن جائے, میری عزت بن جائے, میرا مقام بن جائے, میں اس سٹیٹس میں اس سے اونچا ہو جاؤں, میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے, گاڑی اس کے ساتھ فلاں ماڈل ہے تو میرے پاس فلاں ماڈل آ جائے. ہر معاملے میں یہ ہے. تو ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ استاذہ کی تعلیم کے حوالے سے تربیت ہوتی تھی. استاد کا مین جو ٹارگٹ ہوتا تھا کہ بچے کی تربیت کی جائے, صحیح تعلیم دی جائے. لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھا کے اپنا خوشحال خود ہو جائے. اصل میں جو ہے وہ مائنڈ بدل گیا کہ تعلیم سے ہٹ کر لوگوں کا جو ہے وہ رجحان کسی اور طرف چلا گیا. بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو, اس پاکستان کو. میں تو کہتی ہوں کہ ہر دور میں اور ہر جو ہے وہ ماڈرن دور میں جس طرح فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے, جس طرح ہماری پاک فوج کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے ہر چیز کے لیے, اسلام ہے, ہمارا معاشرہ ہے, معاشرتی چیزیں ہیں, آپ کی بہادری ہے, شجاعت ہے, امن ہے, محبت ہے, برداشت ہے, صبر ہے ہماری پاک فوج میں, پاک آرمی میں. تو اس طرح کا صبر, استقامت اور ٹریننگ گھروں میں ہونی چاہیے بچوں کی, کہ یہ ٹریننگ جو ہے وہ بچوں کو گھر سے ملنی چاہیے. کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ اگر ہر شخص جو ہے وہ ہماری پاک آرمی کی طرح ڈٹرمننٹ ہو جائے اپنے اسلام کے لیے, اور اسلام کی خاطر جو ہے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی جو ہے نہ چکے, اور پھر اسلام کو سمجھے, تعلیم کو سمجھے, تربیت کو سمجھے, تو یہ ہمارا جو ہے وہ حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی شاید ہماری ماؤں نے ہم پہ توجہ دینی کم کر دی نا, بچوں پہ توجہ دینی کم کر دی, یا ہم جو آنے والی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ یوزفل نہ ثابت ہو سکے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں اور لگا لیا. لیکن جن ماؤں نے اپنے بچوں کو توجہ دی ہے, ان کے بچوں کی تربیت نظر آتی ہے. جن ماؤں نے اپنے بچوں کو نکھارا ہے, سنوارا ہے, ان کی تربیت ان کے انداز سے, ان کے کردار سے جھلکتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے, کوئی نہیں کہتا کہ تم بہت اچھے باپ کی اولاد ہو, ایسا تو کوئی نہیں کہتا. یہی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کی ماں بہت اچھی ہے کیونکہ ماں کی تربیت بولتی ہے, لوگ یہی کہتے ہیں. تو ماں کا اتنا بڑا مقام ہے, اور ماں کے مقام کی اتنی بڑی حیثیت ہے جو آج کی ماں نہیں سمجھ رہی. کاش کہ آج کی ماں اس کو سمجھ جائے. تعلیم یافتہ ہونا بہت اچھی بات ہے, آپ کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, آپ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکے. لیکن کیا حافظ صاحب صرف تعلیم یافتہ ہونا, کیا ماں کی تربیت ضروری نہیں ہے کہ آج کے معاشرے میں کیسی ماں چاہیے اور ماں کو بچوں کو تربیت کیسی دینی ہے؟ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماں کو تو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. ماں, ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں اچھی ہو, اور ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں کامیاب ترین انسان ہو. نہیں, اصل میں ہم تو خود کو غلط سمجھتے ہی نہیں نا, اپنے گریبان میں تو نہیں جھانک کے دیکھتے نا کہ ہم غلط ہے. انگلی تو دوسروں پہ اٹھتی ہے, جو 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کا تو خیال ہی نہیں نا ہمیں. تو ہم جب کسی اور کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں, سب سے بڑی غلطی تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا کہ دوسرا غلط ہے اور آپ صحیح ہیں.
ایسا تو نہیں ہوتا. دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں, دونوں طرف سے جو ہے سچائی اور جھوٹ کا, ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, دونوں طرف سے دیکھا جائے تو پھر ہی معاملات ہوتے ہیں. تو کیا ماؤں کی بھی ٹریننگ کرنی پڑے گی بچوں کے ساتھ ساتھ؟ ماؤں کی ٹریننگ اس کی ماں نے کرنی ہے. تو اب بچے اگر والدین کو سمجھائیں گے تو وہ ایک بے ادبی کے زمرے میں آ جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ پڑھی لکھی خاتون جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, آگے جو نسل آنے والی ہے اس کے لیے تربیت یہ ہے کہ اس کو علم دیا جائے, تعلیم دی جائے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نکھر سکیں, سنور سکیں, وہ ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آ سکیں. پہلا دور تھا وہ تربیت تھی, 4 بندے آپس میں بیٹھتے تھے, والدین بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ دور کی بات نہیں, ہمارے بچپن کی بات بھی ایسی تھی. صحیح بات ہے, کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی, 15 سال پرانی بات ہوگی, قصے کہانیاں سنا کر والدین سناتے تھے, اس میں بچوں کی بڑی تربیت کے پہلو نکلتے تھے. لیکن آج ہم اپنی بھی اگر بات کریں تو اس سوشل میڈیا نے جہاں اس کے پازیٹیو نتائج ہیں, نیگیٹیوز ہی ہیں. تو ہاتھ میں موبائل ہے, جب تک ہمارا رات نیند مکمل نہیں آتی ہے تب تک موبائل ہاتھ سے جاتا نہیں ہے. بچے, ہمارے بچے بھی ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بابا آپ ہمارے ٹائم نہیں دیتے, آپ ہم سے بات نہیں کرتے, ہم سے گفتگو نہیں کرتے. تو جتنا بچوں کو زیادہ ٹائم دیا جائے گا, اپنے پرانے بزرگوں کے واقعات علم کے حوالے سے جو سنانے پڑیں گے, سنانے پڑیں گے, وہ پرانا دور کو تھوڑا سا اجاگر کرنا پڑے گا, پھر جا کے بچوں کی تربیت. یہ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, پھر ہم نئی نسل کو جو ہے وہ اچھا پاکستان کو دے پائیں گے, اور اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ صحیح لا پائیں گے. اسلام ہمیں سمجھاتا ہے, انبیاء اولیاء کرام کی زندگیاں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کتنی دور دور تک گئے, کتنے سفر کیے, اور سچ بولنے کا سب سے بڑا جو ایک اہم بات ہے کہ سچ بولنا ماں نے سکھایا. کتنے بزرگوں کی ہمیں جو ہے وہ ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے جو کمایا وہ لوگوں میں بانٹ دیا, اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تبھی انہیں پتہ چلے گا نا کہ کسی کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے. آج کل اسکول میں ایک چیز جو ہے وہ بہت اچھی مجھے لگی کہ لوگوں نے شروع کی کہ آپ کھانا شیئرنگ پہ جو ہے وہ, جو بچے اپنا لنچ لے کر آتے ہیں وہ سارے بچے جو ہے وہ آپس میں شیئر کریں, کہ وہ بچہ جو لنچ لے کے نہیں آیا, وہ بچہ جو اب گھر سے جو ہے وہ ایسے ہی آ گیا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی, تو اس تک بھی کھانا پہنچ جائے. یہ بڑی خوبصورت بات مجھے بہت اچھی لگی, اچھا انداز ہے کہ پرائیویٹ سکول میں ایسا جو ہے وہ کیا گیا. یہ ایک اچھا انداز ہے بچوں کو بتانے کے لیے کہ یہ تربیت ہے, یہ تربیت کا سٹیپ ہے کہ آپ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھنا اور ہر کسی کو بانٹ کے کھانا کھانا ہے, اپنی چیزیں بانٹنا سیکھو. یہاں تو بچے اپنی چیزیں بانٹتے ہی نہیں ہیں, وہ تو رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ تربیت یہ بھی پرانے دوروں سے, حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام, آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی کھانا تناول فرماتے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو بلا کے لاتے. ایک دن ایسا آیا, حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ تشریف فرمائیں, کھانے کے لیے کوئی مہمان دسترخوان پہ نہیں آیا, آپ باہر چلے گئے, ڈھونڈا, ایک بہت بزرگ سے ملے, بزرگ کو اندر لے کر آ گئے, کھانا کھلایا. تو جب کھانا دسترخوان پہ لگا تو فرمانے لگے پہلے بسم اللہ پڑھیے, اللہ کا نام لیجئے, پھر آپ کھائیے. وہ بزرگ مسلمان نہیں تھے اس دور کے, تو کہنے لگے میں تو اللہ کو نہیں مانتا. حضرت ابراہیم علیہ نبی جلالی نبی تھے, جلال آیا, فرمایا اگر تو میرے اللہ کو نہیں مانتا تو تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا. وہ بزرگ دروازے سے باہر جاتے ہیں, جبریل امین اندر آ جاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبی کے پاس کہ رب کائنات نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ میرے بندے کو باہر کیوں بھیجا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی فرماتے ہیں جبریل کو کہ وہ بندہ تو رب کو نہیں مانتا, اس لیے میں نے دسترخوان سے اٹھایا ہے. تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وہ بندہ مجھے نہیں مانتا تو نہ مانے, میں تو اسے اپنا بندہ مانتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ انبیاء کرام کی تربیت کے حوالے سے, کہ بے شک انسانیت کے حوالے سے سارے اکول ہیں, انسانیت کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے, پیار و محبت ہونا چاہیے. تو بے شک وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, اقلیتوں کو حقوق پاکستان میں دیے گئے اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں. تو انسانیت کی حیثیت سے جو ہم اپنا رول ماڈل پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے رول ماڈل سے, ہماری اخلاقیات سے, ہمارے کردار سے, ہماری باتوں سے وہ امپریس ہو کے وہ بھی مسلمان ہو جائیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اچھا مسلمان پہلے بنانا ہے. اگر ہم ہی اچھے مسلمان نہیں ہوں گے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ انسان ایسی غلطی کر دیتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے تیرے مسلمانوں والا کام ہے ہی نہیں. تو انسان ایسا بن جائے کہ دیکھنے والا کہے, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی پروگرام کے آغاز میں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو انسان بھی وہ ہوتا ہے. مجھے یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے. بالکل, اور یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ بات ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو ایسا کیوں نہیں بناتے. ہمیں تو اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے کہ انسان دوسرے انسانوں کو دیکھ کر شیطان یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ انسان ہے, یہ جھوٹ بولنے میں, دھوکہ دہی میں, کوئی دکاندار ہے تو وہ اپنے پیسے بنانے میں, کوئی جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو وہ آپ کو دھوکہ دینے میں یا جھوٹ بولنے میں, کوئی تعلق بنانے والا بندہ ہے تو وہ آپ کو اپنی بڑائیاں جو ہے وہ بتانے میں. ان سب چیزوں میں ہم ماہر ہو گئے, حسد میں ماہر ہو گئے.
ان سب چیزوں میں ہم آگے نکل گئے، لیکن جہاں ہمیں آگے نکلنا چاہیے تھا وہاں ہم بہت پیچھے رہ گئے. خود ہی کو مارا نہیں ہے. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک بڑھیا عورت آ گئی تو اس نے حضرت باجزید بسطامی بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے، انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی داڑھی افضل ہے یا میرے گدھے کی پوچھ افضل ہے؟ اب بظاہر تو یہ سوال ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں ابھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمہ پر ہوتا ہے. اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو میری داڑھی یقیناً افضل اعلیٰ ہے. پھر آپ کا وصال ہوا، خواب میں بڑھیا کے آئے تو بڑھیا کہنے لگی آپ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی الحمدللہ میرا خاتمہ تو ایمان پر ہوا ہے، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی جو ہے، میرا عمل جو ہے، یہ تمہارا جو تمہارا سوال تھا اس گدھے سے افضل ہے. تو وہ بڑھیا کہنے لگی آپ تو بڑے عالم فاضل تھے، اللہ کے متقی پرہیزگار تھے، آپ کا تو نجات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہوگی آپ کے علم اور عمل کی وجہ سے. تو حضرت باجزید بسطامی کہنے لگے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے کہا باجزید کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا بادشاہوں کی بارگاہ میں فقیر کچھ لے کر نہیں جاتے، کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں. تو میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، لے کے کیسے آ سکتا ہوں؟ مطلب کہ ایک لفظ تھا حضرت باجزید بسطامی کا اللہ کی بارگاہ میں کہ بادشاہوں کی بارگاہ میں فقیر لینے جاتے ہیں، دینے نہیں جاتے. مولا میں عمل کیا دوں تیری بارگاہ میں، تو بادشاہ ہے، میں تو لینے آیا ہوں. تو اب رب تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اپنی رحمت سے میں نے بخش دیا. تو اصل میں انسان جتنا بھی بڑا علم حاصل کر لے، جتنا بھی بڑا کچھ بھی حاصل کر لے، کچھ اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سرخری ہوگی. پھر جو اپنے آپ کو مارتا ہے دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. انسان اپنے آپ کو جتنا نیچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اونچا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ پھل اسی شاخ کو لگے ہوتے ہیں جو جھکی ہوتی ہے. اچھا، آج کل کے دور میں جو یہ ہمارے پاس معاملات اور حالات چل رہے ہیں اس میں تو لوگ جتنا جھکتے ہیں ان کو اور زیادہ جو ہے وہ کمزور ترین جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ بہت زیادہ جھکنے والا ہے یا محبت کرنے والا ہے، تو بس اسی کو سب سے پہلے وار کرنا ہے. جی ایسے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ وقتی ہوتا ہے، یقیناً یہ تو آج کل کا ماحول ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے. لیکن بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے میرے پروگرام میں وقت دیا، اور ہم نے بہت ہی جو ہے وہ اچھے ٹاپک کو تو یہاں پر چنا ہی، لیکن آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے اس ٹاپک کو خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان بھی فرمایا. آپ سے ابھی میں اجازت لوں گی، لیکن ابھی میرے دوسرے بھائی جو انتظار رہے ہیں ہمارے نعت خواں، جو ابھی یہاں آ کے نذرانہ عقیدت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. تو ایک میں بریک لے لیتی ہوں اور بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور پھر ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں. بہت شکریہ. خوش آمدید کہتی ہوں دوبارہ پروگرام میں کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے خاص ہمارا پروگرام ہے، جس میں پہلا حصہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ علم پہ تھا اور درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے بھائی نعت خواں ہیں، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، محمد بلال مراد قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم مالک کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں چاہوں گی کہ جس طرح یہ خوبصورت پروگرام ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں 4 چاند اور لگا دیے جائیں، اور باعث سعادت ہمارے لیے یہ پروگرام ہے، تو ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، سب کے مطلوب کا محبوب ہے، مطلوب ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے مطلوب کا محبوب
ہے مطلوب ہے تو اللہ اللہ تیری سبحان اللہ۔ شان مدینے والے اللہ اللہ تیری شان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے حق یا رسول اللہ۔ پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے سبحان اللہ، سبحان چین اللہ۔ پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے سبحان اللہ۔ کا ہے ارمان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سبحان اللہ۔ بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں سبحان اللہ۔ تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلطان مدینے والے سبحان اللہ، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے سبحان اللہ۔ یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے سبحان اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والے حق یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना क़ीदत पेश किया। बिलाल भाई, कब से आगाज़ किया नात पढ़ने का और कैसे आप इस तरफ आए और किसने कहा? बचपन से शौक़ था या फिर ऐसे ही कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही मुझे शौक़ था सरकार की नात का। तो मुख्तलिफ जगह पे मदरसे में पढ़ते थे उस वक़्त से ही। अच्छा। आते हैं, फिर स्कूल में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुख्ता आपके ऊपर के जो नोट्स हैं बड़े पुख्ता हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये पूरी मेहनत से जो है वो इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है। जी, तो ये माशाल्लाह, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आपने बचपन से ये आगाज़ किया नात सीखने का या फिर आपने जो है वो इस उम्र में आके इसका आगाज़ किया? बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे मालिक का बहुत करम है। मैं बचपन में मस्जिद थी मोहल्ले की, तो रमज़ान शरीफ में, रमज़ान मुबारक में सुबह सुबह रोज़ा रख के आधा घंटा पहले मैं चला जाता था मस्जिद। अच्छा। तो मैं वहाँ पे मस्जिद के लाउड स्पीकर ओपन होते थे तो उसमें नाते पढ़ता था और मुझे मोहल्ले की फरमाइशें भी आती थी मोहल्ले से ना, आज ये आपने ये नाते सुनानी है, ये तो आधा घंटा पौना घंटा जब तक रोज़े का टाइम ख़त्म नहीं होता था तब तक अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी मस्जिद के स्पीकर पे चलती थी। सही, माशाल्लाह। जी जी। मैं चाहूँगी कि एक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत बारगाह रिसालत में जो है वो पेश करें। जी जी, एक और बहुत खूबसूरत कलाम है। नबी का लब पर सुभान अल्लाह जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। बेशक बेशक। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिजाए शब पर निखार आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिजाए शब पर निखार आया। चमन में कलियों के रुख पे हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। चमन में कलियों के रुख पे हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। उम्र की जुल्लत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उनसे लर्जा।
उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उनसे लर्जा उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया कमाल आया सुभान अल्लाह। उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया सुभान अल्लाह। नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे में सब अजीमो बाला नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे में सब है रुतबे में सब अजीमो बाला मगर जो आखिर में आमीना का वो लाला सुभान अल्लाह। कमाल आया वाह वाह। मगर जो आखिर में आमीना का वो लाला आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत आपने पेश किया और बड़े दिल से आपने जो है वो ये कलाम पढ़ा। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहीं तक और जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन, ख़ास मौका और ख़ास प्रोग्राम जो हम आप करते हैं इसी उम्मीद से करते हैं, इसी आस से करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये सब के लिए जो है बाइस सादत हो, बाइस रहमत हो और इस प्रोग्राम से जहाँ जहाँ तक जो लोग देखें वो फैज़याब हों। और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी टीम के लिए भी दुआ करें और इंशाअल्लाह कल फिर एक नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी यहीं पर। तो तब तक के लिए अपनी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।